बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। तमाम अंदाजे, क्याफे और बदगुमानियां धरी की धरी रह गई। सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट हो गया। हुकूमत के उम्मीदवार हफीज शेख अपोजिशन के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से सेनेट का इलेक्शन हार गए। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख ने 164 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए। तो हफीज शेख 5 वोटों के फर्क से हार गए। कौमी असेंबली में हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद की 181 सीटें थी, लेकिन उनको आज 164 वोट पड़े, जबकि अपोजिशन जिसकी टोटल 160 सीटें थी उन्हें कौमी असेंबली में 169 वोट मिले। तो 8 वोट मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को ज्यादा, जबकि हुकूमती उम्मीदवार को 17 वोटों का मार्जिन आया। तो हुकूमत के तरफ से यह दावा किया गया कि सिर्फ 5 वोटों का फर्क है, इसको चैलेंज किया जाएगा। हैरानकुन बात यह कि कौमी असेंबली के इंतखाबात में 7 वोट ऐसे हैं जो कि जाया हुए, और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख सिर्फ 5 वोटों से हारे हैं। अब जाया शुदा वोटों को चैलेंज करने का फैसला किया गया। तो एक वोट तो वो है जो शहरियार अफरीदी ने दस्तखत करके जाया किया। अब बाकी के 6 वोट ऐसे हैं जिनमें से अगर 2 वोट भी खराब निकले तो भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को कोई नहीं रोक सकता। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और कहने वाले ये कहते हैं कि जी का जाना ठहर गया। हाँ साहब, अपनी कौमी असेंबली में अक्सरियत लूज कर गए हैं। इस इलेक्शन से ये बात वाज़ेह हो गई है कि हुक्मरान जमात को कौमी असेंबली में अब अक्सरियत नहीं रही, अपोजिशन अक्सरियत हासिल कर चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी के 169 वोट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को अब या तो इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा या अपोजिशन उनके खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान पेश करेगी। तो पीडीएम ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर हफीज शेख कौमी असेंबली का इलेक्शन हार जाते हैं तो ये हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान होगी। और पीडीएम के बहुत से रहनुमा जिनमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज बार बार ये बात कह चुके हैं कि हो सकता है अपोजिशन को लॉन्ग मार्च या धरने की जरूरत ना पड़े। अपोजिशन ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की तारीख दे रखी है। 26 मार्च से अपोजिशन इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज के लिए निकलेगी, लेकिन जो सेनेट के रिजल्ट आए हैं उससे तो लगता यह है कि हुकूमत को अब अपनी अक्सरियत साबित करना पड़ेगी। तो कौमी असेंबली में खान साहब के खिलाफ अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होगा या खुद खान साहब को अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस इलेक्शन से पहले ही तमाम सूबों में से बगावत की आवाजें आ रही थी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई के अक्सर अरकान अपनी क़यादत से नाराज दिखाई दिए, और अब सेनेट इलेक्शन में वो बात खुलकर सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत से लोग खान साहब से नाराज थे और वोट डालने के लिए वक्त पर आए भी नहीं, उन्हें पकड़ पकड़ कर लाकर वोट डलवाया गया। मुकर्रर वक्त तक जब सेनेट का इलेक्शन जारी था तो सिर्फ 120 या 26 लोगों ने वोट डाले थे टोटल 145 अरकान में से। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें बाद में लाकर वोट डाले गए। तो कौमी असेंबली में तो हुकूमत अपनी सीट नहीं बचा सकी, बाकी सूबों में तो सीटें हिस्सा बकदरे जुस्सा यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से मिल चुकी है। पंजाब की 11 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट के बाद हुकूमत और अपोजिशन को उसके हिसाब से सीटें मिल चुकी है। बलोचिस्तान और सिंध में भी इसी तरह का रिजल्ट है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट भी अभी सामने आ रहा है। तो बहुत सी जगहों पर रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मतोको था, लेकिन असल सेटअप अपसेट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की उस नशिस्त पर जिस पर यह इन्हिसार था कि जनाब खान साहब के पास कौमी असेंबली में अक्सरियत है कि नहीं है, हुकूमत नंबर गेम में कहां खड़ी है। तो जो नंबर गेम सामने आया है उसके मुताबिक तो हुकूमत के लिए आगे परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि हफीज शेख के बारे में मुझ समेत बहुत से लोग कह रहे थे कि वो IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये बात सियासत के वसी हलकों में जेरे गर्दिश थी कि IMF के उम्मीदवार का सेनेट इलेक्शन हारना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ये कल से 2 दिनों से इस्लामाबाद हलकों में ये फजा थी कि हफीज शेख हुकूमत के नहीं बल्कि IMF के नुमाइंदे हैं। तो वो जिसके भी नुमाइंदे हैं, लेकिन वो चूंकि इस वक्त हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी शिकस्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट है। तो खान साहब को अब वो कहते हैं ना आटे दाल का भाव मालूम होगा। अब वो सूरत हाल है। अब इसमें जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है
وہ ہے آصف علی زرداری صاحب. پی ڈی ایم جو کہ اس مقصد کے تحت بنی تھی کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی, بائیکاٹ کرے گی اور اس کے اراکین استعفے دے کر حکومت کو مشکل میں ڈال دیں گے, حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, جلاؤ گراؤ کریں گے, مظاہرے کریں گے, احتجاج کریں گے, اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور حکومت کو چلتا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے. لیکن یہ سب ایک طرف جو آصف علی زرداری کا مفاہمتی فارمولہ ہے, یا جو وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں, یا اپوزیشن نے ایک دم یو ٹرن لیا اور اپنے موقف سے ہٹ گئی اور آر یا پار سڑکوں پر کرنے کی بجائے سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لینے کے لیے آ گئی, تو اس معاملے میں کہا جا سکتا کہ اصل کھلاڑی آصف علی زرداری. لیکن جب سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے عام لوگوں کا نام لے کر ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا کہ وہ سیاست سے پیچھے ہٹ جائے, وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے, تو حکومت اپنی اکثریت کھو دے گی. وہ بات تو ثابت ہو گئی ہے. یہ سینٹ الیکشن اس بات کا بہت بڑا امتحان تھا کہ کیا حکومت قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت رکھتی ہے. تو اب خان صاحب کے لیے وہ کہتے ہیں نا اصل مرحلہ اب شروع ہوا ہے. خان صاحب نے 2-2.5 سال حکومت کی تو بڑے چین اور اطمینان سے کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں لانے والے وہ حکومت چلا رہے تھے اور وہ مزے لوٹ رہے تھے, لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے, کچھ ہفتوں سے وہ جو ہاتھ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اب اپوزیشن جماعتوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے. تو سینٹ الیکشن میں ایک بار پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ 1-to-1 میچ تھا, آپس میں ملاکھڑا تھا جس میں حکومت گر گئی ہے اور اپوزیشن جیت گئی ہے. اب لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے معاملے میں کوئی رول نہیں ہے. میرا گمان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیتی, بلکہ اس کا بائیکاٹ کرتی, اسمبلیوں سے استعفے دیتی اور آر یا پار فارمولے پر قائم رہتی. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ تاثر دے کر کہ وہ سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے بلکہ کسی قسم کے بھی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت نہیں کرے گی, تو اپوزیشن کو کنونس کر لیا گیا کہ امپائر غیر جانبدار رہے گا. لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ امپائر ہوگا ہی نہیں. امپائر نہ ہوتا تو میرے نزدیک یہ الیکشن نہ ہوتے. یہ بات تو ازر من الشمس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سینٹ کے الیکشن بغیر رکاوٹ کے کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے. کہاں اپوزیشن ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی اور بڑے بڑے جلسوں میں حکومت وقت کو للکارے مارے تھی. نواز شریف صاحب بہت اگریشن میں تھے, مریم نواز اور فضل الرحمان بھی اس موڈ میں تھے کہ جیسے حکومت کو سارا سیلاب بہا کر لے جائے گا, اور کہاں سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر الیکشن کے لیے راضی ہو گئے. تو پہلے بائی الیکشن میں اس بات کا ثبوت دیا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے. یہ بھی سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی تھی. خود نواز شریف نے کئی بار کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, تو اپوزیشن کو بڑے عرصے بعد 2-2.5 سال بعد لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی. تو نتائج کو پوری قوم نے دیکھے. اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رکھی. اب نتائج کو دیکھیں تو اس میں بہت سے لوگ تو اپسٹ کہیں گے, لیکن جو پچھلے 2-4 ماہ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو غیر متوقع کچھ نہیں ہے. نتیجہ لوگ متوقع کیے ہوئے تھے کہ حکومت کے حفیظ شیخ ہار جائیں گے اور اپوزیشن کے یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے, کیونکہ یہ مفاہمتی فارمولہ ہر دفعہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. آصف علی زرداری پچھلے سینٹ الیکشن اگر جن کو یاد ہو تو اس میں بھی ان کا بڑا رول تھا. اب اس رول کے اوپر کوشچن مارک ضرور ہے کہ کیا وہ جمہوری ہے, ڈیموکریٹک ہے یا ان ڈیموکریٹک ہے. لیکن اگر رزلٹ کو دیکھیں تو جو انہوں نے کہا وہ کر لیا. اب جن اراکین پر کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ خریدنے کے الزام تھے وہ اس الیکشن میں بھی کامیاب ہو گئے, اور جن کو یہ سمجھنا ہے کہ طاقتور حلقوں نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور جن کو یہ سمجھنا ہے کہ دباؤ ڈالنا ضروری نہیں, صرف نام ہی کافی ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو سینٹ الیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا. سب سے بڑا مارکا حکومت اور اپوزیشن کے مابین اسلام آباد کی نشست پر حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان تھا, جو یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ لے کر جیت لیا ہے, اور اب خان صاحب کے سر پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یا ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو میں نے شروع میں کہا کہ لگتا یوں ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا. تو حکومت کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں.
تو ایک طرف یوسف گیلانی جیتے جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے بنیادی طور پر پیپل پارٹی کے رکن ہے، دوسری طرف خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی فرزانہ کوثر ہار گئی ہیں فوزیہ ارشد سے، انہیں 161 ووٹ پڑے ہیں، تو ٹوٹل اپوزیشن کے 160 ووٹ تھے، انہوں نے 1 ووٹ زیادہ حاصل کیا، اور پی ٹی آئی کی فوزیہ ارشد وہ 164 ووٹ لے کر جیت گئی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو انہیں کچھ ووٹ کم پڑے ہیں، لیکن مجموعی طور پر حکومت کے 18 سے 19 ووٹ دائیں بائیں ہوئے ہیں، تو حفیظ شیخ کو تقریباً 16 ووٹ کم پڑے ہیں۔ فگر تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے رزلٹ آ رہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جب تک آپ تک پروگرام پہنچے گا تو رزلٹ آ چکے ہوں گے، لیکن 5 ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے ہیں۔ فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ خواتین کی نشستوں پر حاصل کی، اور پی ٹی آئی کی فوزیہ ارشد 174 اور نون لیگ کی فرزانہ کوثر کو 161 ووٹ پڑے۔ تو یہ وہ ووٹ تھے جو کہ بنیادی طور پر حفیظ شیخ کو پڑھنے تھے 174، لیکن انہیں پڑے 164، انہیں 10 ووٹ اس سے بھی کم پڑے جو کہ ان کی امیدوار کو پڑے۔ تو فرزانہ کوثر نون لیگ کی 1 ووٹ زیادہ لے گئی، تو یہ 5 ووٹوں کا فرق ہے 7 ووٹوں کا، جس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو نتائج کا اعلان جب کیا گیا تو قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ اور یوسف گیلانی ایک دوسرے سے گلے بھی ملے۔ ریزلٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ ریزلٹ کے مطابق جنرل سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں، 169 ووٹ لیے ہیں، اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ 7 ووٹ ان میں سے ریجیکٹڈ ہیں، ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 340 ہیں۔ اور یوسف گیلانی کی فتح کے بعد پی ڈی ایم کے رہنما اور سابق گورنر سنگھ محمد زبیر نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور حکومت کو شکست ہوئی ہے اور اپوزیشن کو بڑی فتح ملی ہے۔ دوسرے نیب نے سابق وزیر پنجاب شہباز شریف کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو بہت سے لوگ بلکہ لیگی اراکین ووٹر سپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں طاقتور حلقوں کے ساتھ الائنس کر کے کیا ملا؟ پنجاب میں حکومت کے ساتھ سینٹ کی نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کر کے حکومت کو یہ موقع کیوں فراہم کیا گیا کہ وہ اپنی پوری توجہ اسلام آباد والی 1-1 مقابلے والی سیٹ پر لگا دے؟ اگر پنجاب میں مقابلہ رہتا تو پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں ہمیشہ گمسان کا رن پڑتا ہے، لیکن پنجاب میں تو شو ہوا ہی نہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے ان لوگوں سے ایڈجسٹمنٹ کی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کے حمایتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے اس رزلٹ سے پہلے کہ حمزہ شہباز کی رہائی کے پیچھے پنجاب میں باہمی اتفاق رائے سے مرحل کا طے ہونا ہے، اب وہ پنجاب میں سیاست کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں دکھ جیلے بیف آختہ اور کوے انڈے کھائیں۔ دوسری طرف اسحاق ڈار کے خلاف ایک اور کیس کی انکوائری بند کرنے کا اعلان کیا گیا، تو یہ سب کچھ نیب نے اس وقت کیا جب سینٹ الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک طرف ریلیف پیکج ہے جو اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے والے فارمولے کے مطابق ہے، لیکن جس کام کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہ کام پیپل پارٹی نے شروع کیا تھا اور اسی نے بالآخر پی ڈی ایم کو جوڑ توڑ کی سیاست پر مجبور کر دیا۔ تو ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر سینٹ انتخابات کا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ تو سینٹ کے الیکشن کے نتائج کو ایک طرف رکھیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ سماع میں سارے ننگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی کہ پیپل پارٹی اور باقی جماعتوں کو اپنی لے آئے اپنے ساتھ اور اسٹریٹ پاور سے حکومت کو گھر بھیجے، لیکن پیپل پارٹی ان کو اپنی مرضی کی وکٹ پر کھلانے میں کامیاب رہی ہے، اور اسٹریٹ پاور کی بجائے ایک بار پھر جوڑ توڑ کی سیاست کا جادو سر چڑھ کر بولا ہے۔ کل کو پھر یہ جماعتیں اسٹریٹ پاور اور جمہوریت کی بحالی اور پارلیمنٹ کے تقدس کا نعرہ لگا کر نکلے گی تو جمہوریت پسند ان کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ یہ من چلے کا سودا ہے، کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور یہ ہمارا نظام ہے جس میں ایک طرف غریب عوام ہے اور دوسری طرف وہ خواص ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں
جو نظام عدل کے منہ پر تماچے مارتے ہیں۔ فیصل واڈا قومی اسمبلی کے رکن تھے، ان کی رکنیت پر کوسچن مارک لگا، دوہری شریعت کے حوالے سے انہوں نے غلط بیان حلفی جمع کرایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ خان صاحب نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیا، تو انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ جمع کرائے بغیر سینٹ کا الیکشن لڑا، خود پہلے ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے ووٹ ڈالا، اور پھر اس کے بعد ان کے وکیل نے دھڑلے سے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یعنی جہاں فیصل واڈا کی نااہلی کا کیس چل رہا تھا، وہاں پر وہ استعفیٰ جمع کرا دیا، اور یہ نظام منہ دیکھتا رہ گیا۔ فیصل واڈا کے خلاف نااہلی کا کیس ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، جس میں ان کی نااہلی یقینی ہونے کی وجہ سے ہی انہیں خان صاحب نے سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا۔ تو فیصل واڈا کی جانب سے قومی اسمبلی میں استعفیٰ دینے کا اعلان کیا گیا، اس بات کا باضابطہ اظہار کیا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن تحریری استعفیٰ کہیں جمع نہیں کرایا، اور پھر جب قومی اسمبلی میں ووٹنگ شروع ہوئی سینٹ کے حوالے سے تو ووٹ ڈالنے پہنچ گئے، تو سینٹ کا ووٹ ڈالنے کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا، اس سے بڑا مذاق آج کی پارلیمانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ہو۔ سابق وزیر اعظم شاہ رخ خان عباسی کی ہمشیرہ سعدیہ عباسی 2018 میں سینیٹر منتخب ہو گئی تھی، وہ امریکی شہری تھی، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے امریکی شہریت وڈرا کر دی، لیکن چونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد یہ عمل کیا تو فرق آ گیا، انہیں سپریم کورٹ نے نائل کر دیا۔ تو پاکستان کی تاریخ کا یہ اب سب سے حیران کن واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا، سینٹ کا امیدوار بنا، اور پھر دوبارہ پہنچا اور قومی اسمبلی کا ووٹ بھی ڈال دیا، اور حیران کن بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس نہیں لیا، انہیں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا، انہیں ووٹ ایشو کیسے کیا گیا، یہ بڑا سوال ہے۔ ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد چونکہ ضائع کیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ووٹر کی شناخت کا طریقہ کار موجود نہیں ہے، تو ایک شخص جو جھوٹے بیان خلفی جمع کرانے کے بعد قومی اسمبلی کے لیے بھی نااہل سمجھا جائے اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑے اور سابق اور امین کی شرط پر پورا بھی نہ اترے، تو پھر اس نظام پر لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، سوال نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب الیکشن کمیشن نے جہاں بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، تو اچھے فیصلے کر کے الیکشن کمیشن نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا کہ فیصل واڈا اگر قومی اسمبلی کے نائل ہے تو پھر وہ سینٹ کے لیے اہل کیوں ہے؟ اب فیصل واڈا کا ووٹ چاہے حفیظ شیخ کو پڑا ہو، یقینی طور پر حفیظ شیخ کو پڑا ہوگا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو تو ووٹ ڈال نہیں سکتے، ان کے ووٹ سے فرق کوئی نہیں پڑا، یوسف رضا گیلانی پھر بھی جیت گئے، لیکن وہ سوال چھوڑ گیا یہ پورا سسٹم کے اوپر کہ فیصل واڈا جیسے مالدار لوگ نظام کو موم کی ناک سمجھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں۔ انہیں بچانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کروڑوں لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، جس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اپنی اوقات کا پتہ چل جانا چاہیے جو اس نظام کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اب فیصل واڈا ایک دفعہ ٹی وی پروگرام میں جوتا رکھ کر پوری قوم کو جوتا دکھا چکے ہیں، اور اس نظام کو بھی جوتا دکھانے کا دوسری بار انہوں نے عملی مظاہرہ کیا کہ ان جیسے مالدار لوگوں کے سامنے یہ نظام کھڑا نہیں ہو سکتا، بے بس آئین اور قانون ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس سے اوپر لوگ ہیں، پورا نظام ایک طرف ہے اور فیصل واڈا دوسری طرف ہے، یعنی 9:14 پر ایک شخص ووٹ ڈالتا ہے، 9:35 پر استعفیٰ دے دیتا ہے، تو یہ صرف دوہرا معیار نہیں ہے بلکہ اس نظام کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ اور تحریک انصاف کے ایم این اے المعروف جان اللہ کو دینی ہے، شہریار افریدی نے سینٹ میں اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ اب ضائع کر دیا یا ضائع ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ترنگ میں آ کر ووٹ پر اپنے آٹوگراف دے دیے اور ووٹ کاسٹ کر دیا۔ پھر انہیں یاد آیا، کسی نے یاد دلایا کہ جناب ووٹ پہ دستخط نہیں ہوتے، نشان لگتا ہے، تو انہوں نے بڑی عاجزی سے دوبارہ بیلٹ پیپر مانگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، ووٹ کاسٹ ہو چکا تھا، سو ووٹ ضائع ہو گیا۔ اس سے پہلے شہریار افریدی نے کشمیری لیڈر علی گیلانی کے بارے میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا بیان دیا جس پر ان کی بڑی لیدے ہوئی، پھر سینٹ میں اپنا ووٹ انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو دونوں کام انہوں نے یا تو کسی کے کہنے پر کیے، یا پھر وہ جو خاصب کہتے ہیں کہ ہورو والا ٹیکا لگتا ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماں بدولت نے ووٹ پر دستخط کر دیے۔ تو شہریار افریدی پی ٹی آئی کے اجلاس میں سے بھی غیر حاضر رہے تھے، اب پتہ نہیں ناراض تھے یا کیا وجہ تھی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی رائے ہے
کہ ووٹ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے، اور ووٹ ضائع کرنے کا جو طریقہ انہوں نے نکالا وہ تو ان کے سیاسی مخالفین کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ علی گیلانی کے خلاف حکومتی سٹنگ آپریشن میں ووٹ ضائع کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا وہ اس طریقے سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ گئے اور جا کے سائن کر دیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شہریار افریدی کے ووٹ کی وجہ سے حفیظ شیخ ہارے ہیں اور یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں، یا اور بھی لوگوں نے اس میں حصہ بقدر جثہ ڈالا ہے، لیکن سنا یہ کہ خان صاحب نے شہریار افریدی کو ووٹ ضائع کرنے پر بڑی ڈانٹ پلائی ہے کہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آتا۔ تو خان صاحب کو آج پتا چلا کہ شہریار افریدی کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا۔ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے ایم این، آپ کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا، لیکن خان صاحب کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ انہیں تو وزارت چلانا بھی نہیں آتی۔ جب وہ انسداد منشیات کے منسٹر تھے تو انہیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات ڈال کر انہیں اندر کرا دو، لیکن بعد میں ان کے اسی رویے کی وجہ سے رانا ثناء اللہ باعزت بری ہو کر نکل آئے اور ان پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ اب شہریار افریدی چونکہ خان صاحب کے پکے مرید ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی 2-4 دنوں بعد کوئی نہ کوئی ایسا پنگا ضرور لیتے ہیں، ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی تو قائد محترم اگر جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کو ملا سکتے ہیں تو بیچارے شہریار افریدی سے بھی نشان کی جگہ دستخط ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور سینیٹ الیکشن میں کل ایک سٹنگ آپریشن ہوا، علی گیلانی کی ایک ویڈیو منظر عام پر جس سے بڑا شور مچا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ 2 نمبری کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبران کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہی ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 4 لوگ کون سے تھے جو علی گیلانی کے پاس سٹنگ آپریشن کرنے گئے تھے اور پوچھتے رہے کہ جناب ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے۔ آج مجھے نہیں پتا کہ سینیٹ الیکشن میں ووٹ واقعی ضائع ہوئے ہیں یا کیا ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کو 169 ووٹ ملے ہیں تو ان کو تو پلس ہوئے، 8 ووٹ کس کے تھے یہ نہیں پتا، لیکن حکومت کے اپنے 2 ووٹ ضرور آگے پیچھے ہوئے۔ تو شہریار افریدی مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ سینیٹ کا الیکشن راس نہیں آیا، ایک تو ووٹ ضائع ہوا اور دوسرا ان کا امیدوار ہار گیا تو ان کے اوپر نزلہ گرے گا ضرور۔ لیکن کل جب یہ ویڈیو جاری ہوئی تو بڑا شور مچا، اس پر تجزیہ دیکھتے ہیں ارشاد بھٹی کا، پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ یہ ادارے یہ سارے پتہ نہیں اب کس کام کے لیے ہیں۔ آپ کو صرف ایک بتاتا جاؤں کہ 9ویں مقدمے میں 8 کے بعد 9 آتا ہے، 9ویں مقدمے میں مسلسل عزیر بلوچ کل بری ہوئے ہیں۔ ہاں جی مبارک، یہ مقدمے غلط تھے کہ بلاخر یہ باعزت بری ہوں گے۔ ہاں اب صحیح ہو جائے آخر، ہاں باعزت بری ہو گئے آخر 9ویں مقدمے میں، مسلسل 9ویں مقدمے میں۔ اچھا دوسرا موسیٰ رضا گیلانی صاحب کا پہلے تو میں شکریہ ادا کر لوں کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ ویڈیو میری ہے، اور اس کے بعد یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ ضمیر مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے۔ یہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کبھی پوچھیں ان ساروں سے کہ یہ ضمیر نامی کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ان کی کبھی غیر مطمئن نہیں ہے؟ کتھوں آئیں آنے واد دولتاں اگین اینڈ اگین ملیاں مولتاں، تھک گئیاں عدالتاں پر ضمیر مطمئن ہے۔ یعنی کچھ کب کی ضمیر پتہ نہیں ان کا کیا ہے۔ کیا سکھا رہے تھے موسیٰ گیلانی صاحب لوگوں کو، کیا بتا رہے تھے؟ آپ کب سے ووٹ ڈالو ایکسپرٹ ہو گئے؟ ووٹ مانگنا آپ کا حق ہے، ووٹ مسترد کروانا آپ کا حق ہے۔ کیا الیکشن کمیشن نے ڈیوٹی لگائی تھی؟ کیا اس پی ڈی ایم نے یا اپوزیشن نے ڈیوٹی لگائی تھی؟ اور ہمیں ووٹ ضائع ہونے سے بچانا ہے، ہمیں علی گیلانی کے موسیٰ علی گیلانی کے پاس جانا ہے۔ خدا کا خوف، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر سارے اس پہ سب اس پہ دی جا، کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ رہا کہ یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جو فار ایگزامپل ایک طرف ہے وہ اپنے وہ کہتا ہے سچا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا نظام جو بدبودار، یہ جو نظام ہے ناکارہ اور فرسودہ، جس کو بدلنے کے لیے عمران خان صاحب آخری بات آئے تھے، جن سے ہمیں توقعات ہیں۔ 2.5 سال گزر گئے ہیں، 2.5 سال رہ گئے ہیں۔ آج ایک ایم این اے 3 ایم این اے ملے، وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو ہم نے 2.5 سال بعد لائیو دیکھا ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ، یہ آپ کا خوبصورت نظام ہے۔ ہاں صاحب نواز شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کی گردن میں سریا ہے، وہ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایم این اے ایم پی حضرات سے نہیں ملتے، تو وہ ایسے لیڈر ہیں جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ لیکن وقت آنے پر خان صاحب نے ہر وہ کام کیا جس پر وہ تنقید کیا کرتے تھے اور سیاست چمکاتے رہے۔ دوسروں کو خان صاحب چھانگا مانگا کے تانے دیتے تھے اور خود اپنے لوگوں کو لے کر کراچی کے ہوٹلوں میں چھپا کے رکھا، پھر خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہے، اور خیبر پختونخوا میں جب ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا تو بھی ان کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ وہ ایک مثال ہے کہ جیڑا پنو لال ہے
تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وقت آنے پر وہ وہی حربے استعمال کرتی ہے جن کو بنیاد بنا کر دوسروں پر تنقید کی جاتی ہے. اب پیپل پارٹی نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ اسٹریٹ پاور سے زیادہ جوڑ توڑ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور سینٹ کا الیکشن سامنے ہے. تو سینٹ کے الیکشن سے یہ امید باندھی گئی تھی کہ جوڑ توڑ کر کے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے, تو کامیابی تو مل گئی. اب علی گیلانی کی مبینہ ویڈیو سے یوسف رضا گیلانی کو جو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا جس میں علی گیلانی ٹریپ ہوئے اور پھر اس ویڈیو کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا. لیکن علی گیلانی کو اس جرم سے بیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے اپوزیشن دباؤ کا شکار ہوئی. یہ تو ویڈیو بیک فائر کر گئی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج نتائج مختلف ہوتے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہو کے مزید خبر ہو تب سے تجزیوں کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.